बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने सिंध असम्बली के कमेटी रूम में पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क की सिक्योरिटी के लिए रिस्क हैं। उन्होंने बग़ैर किसी शहादत के 3 आदमियों के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क के साथ, इदारों के साथ और हमारी नस्ल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इमरान खान अना परस्त और बहुत हठधर्म आदमी हैं। सईद गनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान टांग पे लगने वाली गोलियों को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बोला कि इमरान खान की 2 टांगों में 4 गोलियां लगी हैं और वो 125 किलोमीटर का सफ़र करके शौकत खानम गए और उसके अलावा वो किसी अस्पताल में नहीं गए। ये कैसी उनको गोलियां लगी हैं कि वो हड्डी के इलाज के लिए भी शौकत खानम अस्पताल में दाखिल हुए और 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। उन्होंने इमरान खान की करप्शन पे भी काफ़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ बात करता है। उसके ख़िलाफ़ तो ख़ुद इलेक्शन कमिश्नर ने चोरी की बिना पर उन्हें नाअहल करार दिया था। उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद के वाक़े की सब लोगों ने मज़म्मत की है, शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और तमाम लोगों ने तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उन्होंने MQM के हवाले से कहा कि उनकी जो भी मुतालबे हैं, उनके जो भी जायज़ मुतालबे हैं, उनको हम भी एडमिट करते हैं कि वो उनके जायज़ मुतालबे हैं। मरदमशुमारी के मुतालबे हैं और दूसरे जो उनके मुतालबे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और उन्हें पूरा होना चाहिए। सईद गनी ने कहा कि इमरान खान बग़ैर किसी शहादत और बग़ैर किसी सबूत के फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उन्होंने वज़ीर दाखिला और सीनियर ऑफिसर पर इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं तो वो सामने लेकर आएँ ताकि उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर उनके पास कोई शवाहिद और कोई शहादत मौजूद नहीं है तो उन्हें इस तरीके के इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहिए। आइए नाज़रीन मज़ीद जानते हैं कि सईद गनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। नाज़रीन तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। इमरान खान ने हामिद मीर साहब के लिए, मुर्तज़ा सुलमी के लिए और वकार सती के लिए जिस अंदाज में उनके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की है, जिस अंदाज में उनको एक बेबुनियाद कंट्रोवर्सी में डालने की कोशिश की है, ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अगर रिपोर्टर्स के पास कोई वीडियो कहीं से आ गई है, किसी एंकर के पास वीडियो कहीं से आ गई है और उन्होंने उसको ट्वीट किया या सोशल मीडिया में शेयर कर दिया है, तो बजाय इसके कि आप उस वीडियो में कही गई बात का जवाब दें, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें जिन्होंने ये वीडियो शेयर की। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। हम इस मौके पर हामिद मीर साहब को, मुर्तज़ा सुलमी साहब को, वकार सती को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो जिस तरह से इमरान खान की मुनाफिकत को बेनकाब कर रहे हैं वो सिलसिला उसी तरह जारी रखना चाहिए। कौमी फरीज़ा है जो हम सबको अदा करना चाहिए। इमरान खान ने जिस अंदाज में, मैं ये बात हमेशा से कह रहा हूँ, मुस्तकिल कह रहा हूँ, जब से इमरान खान की मनूस हुकूमत से जान छूटी है तब से कह रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान इस वक्त मुल्क के साथ, मुल्क की इदारों के साथ वो कर रहा है जो मुल्क दुश्मन चाहते हैं, जो पाकिस्तान के सख्त तरीन दुश्मन है दुनिया में, उनके मंसूबों पर इमरान खान अमल पैरा है। आज ये बात बजा तौर पर कही जा सकती है कि इमरान खान और भारतीय मीडिया एक पेज पर है और जिस तरह से इमरान की पजीराई भारतीय मीडिया में, भारतीय सियासतदानों में, भारतीय हुकूमत में हो रही है, उसकी शायद माजी में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बना रहा है।
خاص طور پر جس انداز سے وہ پاک فوج کے آفیسرز کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہا ہے اور جس انداز میں ان کو دنیا بھر کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پاکستان کا کوئی بھی محب وطن شہری نہیں کر سکتا ہے۔ عمران خان کے پاس اگر شواہد ہیں تو وہ شواہد اس کو لانے چاہیے سامنے کہ جی ہاں اگر میں اس شخص کا نام لے رہا ہوں تو یہ ثبوت میرے پاس ہے۔ کل بھی اس نے جب CNN پہ انٹرویو دیا تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے الزامات کے پیچھے کیا سپورٹ آپ کے پاس ہے، کون سی شہادتیں آپ کے پاس ہیں، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مختلف ہیلے بہانے کرتا رہا، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا رہا کہ جی اس کا پس منظر یہ ہے تو بیک گراؤنڈ یہ ہے اور دیکھیں ساری چیزیں کیا ہوئی ہے۔ تو جب آپ کے پاس کسی چیز کی ٹھوس شہادت نہیں ہے تو اتنے سنگین الزامات وزیر اعظم کے اوپر، وزیر داخلہ کے اوپر اور ایک سینئر فوجی آفیسر کے اوپر لگانا جو ہے وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان نے جس انداز میں وہ آپ کو یاد ہے کہ ان کی جو آڈیو آئی تھی جس میں اس نے کہا کہ جی سائفر سے ہم نے کھیلنا ہے، اور وہ سائفر سے کھیلا، سائفر کی آڑ لے کر وہ ملک سے کھیلا۔ اور آج مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر آباد میں جو واقعہ ہوا جس کی سب نے مذمت کی، بلاول بھٹو زرداری ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، ہر اس شخص نے جو عمران خان کے اوپر سخت ترین تنقید کرتا ہے، سخت ترین اس کی سیاست کے خلاف کرتا ہے، سب نے اس واقعے کی مذمت کی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ لیکن عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر کھیلنا چاہتا ہے، پاکستان کے اداروں سے کھیلنا چاہتا ہے، پاکستان سے کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ بات سب کے علم میں ہے، آپ تمام سارے سینئر رپورٹرز ہیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پولیس کی ایک کارروائی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک MLO بنتا ہے، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے اور لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ ایشو کراتے ہیں تاکہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے۔ یہ جب 2 دن پہلے عمران خان نے انکشاف کیا کہ اس کی ٹانگوں میں 4 گولیاں لگی ہیں، میرا تو سر چکرا گیا کہ 4 گولیاں جس کو لگی ہوں وزیر آباد میں، اور وہ آدمی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا، سیدھا شوکت خانہ 125 کلومیٹر دور۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال ہو کہ کوئی شخص پتھر لگنے سے زخمی ہو گیا ہو اور اس نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا کراچی میں نہیں علاج کرانا ہے، نواز شاہ ہاسپٹل میں جا کے علاج کرانا ہے اور میں نہیں جاؤں گا کسی قریبی ہاسپٹل میں، اور وہ ادھر چلا گیا۔ جو ایک امیڈیٹ رسپانس آتا ہے کسی بھی شخص کا یا اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے، معمولی سا بھی زخمی ہو گیا ہے، تو قریب ترین اگر ہاسپٹل نہیں ہے تو اس کو ڈسپینسری لے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہو جو مرہم پٹی کرے، جو اس کا بلیڈنگ بند کرے تاکہ اس کا مزید علاج ہو سکے۔ یہ عجیب ایک مخلوق ہم نے دیکھی ہے، 4 گولیاں ٹانگوں میں لگ گئی اور صاحب جو ہے وہ 125 کلومیٹر دور جو ہے کوئی ہاسپٹل میں چلے گئے، کینسر کے ہاسپٹل میں ٹانگوں کا علاج کرانے کے لیے۔ اب یہ خود جو حرکتیں کی ہیں اس سے شکوک جنم لے رہے ہیں کہ کیا واقعی کوئی گولی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ اب مجھے تو سچی بات ہے رانا ثناءاللہ کی اس بات پر زیادہ یقین ہو رہا ہے، اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 4 گولیاں لگی ہیں تو کیا واقعی 4 گولیاں اس کی ٹانگوں میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ یہ اس ایشو کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر اب دیکھیں نا، ان کو FIR کٹوانی ہے، بھائی حکومت تمہاری ہے، یہ تو اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے، خدا نہ خاصہ یہ واقعہ سندھ میں ہوتا ہے، یہ تمہارا خون بھی جاتے ہیں کہ جی حکومت آپ کی اور FIR ہماری مرضی کی کیوں نہیں کر رہی ہے۔ چیف منسٹر تمہارا، ہوم کا جو ایڈوائزر ہے وہ تمہارا، IG تمہاری مرضی کا، سارے بندے تم نے لگائے ہوئے ہیں اور گلا یہ کر رہے ہیں کہ FIR نہیں کٹ رہی۔ اور خیر سپریم کورٹ کے کہنے پر ایک FIR تو کٹی ہے، جو واقعہ سب کے سامنے آیا اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کٹی ہے۔ اب اس FIR کو بھی یہ کس طرح کھیلیں گے اس کے ساتھ، اور اس FIR کو بنیاد بنا کر ملک کے ساتھ کھیلیں گے دوبارہ، یہ ایک بڑی خطرناک بات لگتی ہے۔ میں
بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس ملک کی نسل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ عمران خان ایک آئین شکن آدمی ہے، انا پرست اور ہٹ درم آدمی ہے۔ اس نے اتنے جرائم کیے ہیں کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ اب تک، ایک تو خیر وہ لاڈلا پن ہے عدالتوں کے سامنے بھی، آج بھی وہ لاڈلا ہے، اس کو ریلیف مل جاتا ہے شاید، یہ ڈر ہو حکومت کو، لیکن بہرحال اگر کسی شخص نے آئین شکنی کی ہے تو اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے ابھی جو نیا ڈرامہ رچایا ہے، میں تو مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے بھی کہ وہ خود کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کا بورڈ بنا دیں، وہ جا کے عمران خان کی ٹانگیں کو چیک کریں گے، 4 ٹانگیں اس کی جو سوری 2 ٹانگوں میں 4 گولیاں اس کو لگ گئی ہیں، 4 گولیاں جو اس کو لگی ہیں 2 ٹانگوں میں، اس کی جا کے جائزہ لیں، اس کو دیکھیں جا کر کہ یہ کون سا سپر مین ہے بھائی کہ جس کو 4 گولیاں لگی ٹانگوں میں، خون بھی نہیں بہتا اور جا کے 125 کلومیٹر سفر بھی کر لیتا ہے، کینسر کا ہاسپٹل میں جا کے علاج بھی کرا لیتا ہے، 2 دن کے بعد ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے، 1 دن پلاسٹر ہوتا ہے، دوسرے دن پلاسٹر اتر بھی جاتا ہے۔ اسی جو 1.25 گھنٹے کی اس نے پرانی کہانیاں دہرائیں، وہ ٹانگیں ہلا بھی رہا ہے، ٹانگوں میں 2 گولیاں لگی ہوئی اور ٹانگیں ایسے مزے سے مزے ہلا رہے ہیں جیسے کوئی ریلیکس ہو کے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ ایک شخص کی ہٹ درمی، انا پرستی کی بھینٹ اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو نہیں چلانا چاہیے۔ یہ آدمی جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے سب سے بڑا چور خود ہے، اور یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا کون سا سیاستدان ہے جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اس قسم کا فیصلہ دیا ہو کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور اس چوری کو اس نے چھپایا ہے، الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے۔ پھر توشہ خانے پہ جو ڈاکہ اس نے مارا وہ خود مانتا ہے کہ ہاں میری گڑی میری مرضی۔ وہ تیرے باپ اکرام اللہ ریاضی کی گڑی تھی، گڑی کسی دوست ملک کے سربراہ نے پاکستان کے بدقسمتی سے ایک نالائق نائب 3rd کلاس وزیر اعظم کو تحفے میں دے دی، اور وہ گھڑی پھر بکنے چلی گئی اور پھر پاکستان کی عزت بیچنے کی کوشش کی، اس نے گھڑی نہیں بیچنے کی کوشش کی۔ وہ ڈاکہ مانتا ہے کہ میں نے مارا ہے۔ گوگی نے جو لوٹ مچائی پنجاب میں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عمران خان نے جو پیسہ کمایا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ بھائی یہ بات تو آپ کے سامنے ریکارڈ پر ہے کہ اس آدمی کی عمر 70 سال ہے، 66 سال کی عمر تک اس نے جتنا کمایا وہ ایک طرف، وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں جو اس نے کمایا وہ ایک طرف۔ مجھے بتا دیں کہ بھائی کون سا ایسا اس ملک کا سربراہ حکومت آیا ہے، وزیر اعظم آیا ہے کہ جس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں اتنا کما لیا ہو کہ جو اس نے اپنی ساری زندگی میں نہ کمایا۔ یہ واحد جو ہے نا وہ نمونہ ہے کہ جس نے وزیر اعظم بننے کے 4 مہینے کے اندر اتنے پیسے کمائے، جو 66 سال کی زندگی میں جس میں وہ پتہ نہیں کرکٹ کا پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا، ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ ٹی شرٹ بیچتا تھا، وہ پتلونے بیچتا تھا، وہ بلے بیچتا تھا، وہ گیندے بیچتا تھا اور لاکھوں ڈالر کی بکتی تھی، اس میں اتنا پیسہ نہیں کمایا اس نے۔ 4 مہینے وزیر اعظم بننے کے بعد جب اس کا کوئی ذریعہ یا معاش نہیں تھا، اس آدمی نے اتنا پیسہ کمایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب اس وقت پورے ملک میں ان کے چند سو لوگ نکلتے ہیں اور پورے ملک کے لوگوں کو مفلوج بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، KPK کے اندر ان کی حکومت ہے، پولیس اور ادارے وہاں کے تماشائی بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں صوبوں میں رہنے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ مریض پریشان ہیں، ایمبولینسز جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہیں بیماروں کو لے کر ساتھ ساتھ، لیکن کوئی ان کو راستہ دینے والا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی کوئی حکومت ہو سکتی ہے کسی صوبے میں جو خود
سہولت کار بنے ان لوگوں کی جو اس صوبے میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ تماشا ہو رہا ہے. وہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی ان کے چیف وپ کی, جو اپنے ایم ایل اے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جا کر سڑکیں بلاک کرو, ویڈیو بناؤ, ویڈیو میں بھیجو. آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی کہ ان کے ایم ایل اے سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ التجائیں کر رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں. اس ایک تماشے کی وجہ سے پورے ملک کا تماشا بن رہا ہے. یہ عمران نازی کو کسی نہ کسی طور پر اس ملک کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنانا ضروری ہے. یہ کوئی اور فتنہ ایسا دوبارہ پیدا نہ ہو اس ملک میں. یہ جو کچھ کر رہا ہے آج وہ باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ کیوں بھارتی اس کو فنڈ کر رہے تھے, کیوں اسرائیلی اس کو فنڈ کر رہے تھے, کیوں پی ٹی آئی کو پروان چڑھانے میں پاکستان کی جو دشمن حکومتیں ہیں وہ بالکل کار فرما رہی ہیں. انہوں نے کیوں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اتنا آگے بڑھایا ہے, پیسے دیے ان کو, انویسٹمنٹ کیے ان کے اوپر. آج وہ چیزیں ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ بش کو صدر بننے کے لیے نوافل ادا کرتا تھا, یہ مودی کے الیکشن کے لیے کمپین چلاتا تھا, یہ کیوں لندن کے میئر کے لیے جب اس کا یہودی سارا الیکشن لڑا تو اس نے ایک پاکستانی مسلمان کی مخالفت کی اور اپنے یہودی سالے کی حمایت کی. آج وہ یہودی سالہ اس کی کمپین چلا رہا ہے اور عمران خان کا دفاع کر رہا ہے. یہ ساری کڑیاں اگر آپ جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے یہ کوئی لوکل پروجیکٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جس میں بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ بھی شاید شامل ہو گئے جنہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی مسیحا ہے, یہ آ کر اس ملک کو پتہ نہیں بحرانوں سے نکالے گا. اور اس نے اس ملک کو اتنے بحرانوں میں دھکیل دیا ہے کہ آج اس ایک انا پرست آدمی کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے رسوا ہو رہے ہیں. اور اس نے تماشا بنایا ہوا پوری دنیا میں پاکستان کا. ایک آدمی نے, نالائق آدمی نے, بے وقوف آدمی نے, جس کی کوئی عقل نہیں ہے, جس کو کوئی آئین کا نہیں پتا, جس کو کوئی قانون کا نہیں پتا, جس کو کوئی نظام کا نہیں پتا, جس کو کوئی جمہوریت کا نہیں پتا, اس آدمی نے پورے ملک کا کھلواڑا بنایا. میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر آئین شکنی کے جرم میں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور جو شخص اس کے اوپر حملے میں ملوث پایا گیا, جس کو خود ان کے اپنے کارکنوں نے گرفتار کیا ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زندہ پکڑا گیا آدمی. اگر یہ بندہ بھی فارغ ہو جاتا تو عمران نے جو گند مچانی کی اس ملک میں اس کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندہ زندہ پکڑا گیا ہے. پولیس کی تحویل میں, اس پولیس کی تحویل میں ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے کنٹرول میں ہے. اس سے تحقیقات کریں اور اس کی تحقیقات کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. اور وہ کل بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ توہین کا الزام. بھائی میں شاید وہ آخری آدمی ہوں گا جو کسی کے اوپر توہین مذہب یا توہین رسالت کا الزام لگاؤں گا, لیکن اس بات کو کوئی نہیں جھٹا سکتا کہ جتنا بہیمانہ طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے مذہب کا استعمال عمران خان نے کیا, کسی نے نہیں کیا. اگر تم غلط استعمال کرو گے, بھائی ہم یہی تو رونا روتے ہیں کہ مذہب کا استعمال سیاست میں مت کرو. اس ملک میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ پکڑا گیا بندہ جس قسم کو بیانات دے رہا ہے, وہ پھر چیزیں اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ہمیں اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو سیاست کو مذہب سے الگ کرو. بھائی تمہاری جو سیاسی نظریات ہیں, جو تمہارا پرچار ہے وہ کرو, تمہیں کون روکتا ہے. لیکن جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط حوالے دو گے, غلط حدیثیں تم گھڑو گے, تم مثالیں غلط دو گے, تو الزام تو لوگ لگائیں گے تم پر. تم اگر مذہب کا استعمال کر کے سیاست میں ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرو گے تو لوگ باتیں کریں گے, اور تم نے کیا ہے اور بڑے بدترین طریقے سے کیا ہے.
ہر چیز میں تم نے کسی نہ کسی طرح سے وہ اسلامی ٹچ جو ہے تمہیں سکھایا گیا ہے، تم اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہو. مجھے کہنا نہیں چاہیے بھائی جتنی نماز پڑھنے کی ویڈیو ہر نماز اس نے غلط پڑھی ہے، چاہے وہ عید کی نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو. اور یہ میں سکھاتا ہے کہ مذہب کیا ہے. اس لیے اس فتنے کو، اس ملک کے اوپر عذاب ہونے والے، ملک کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ شخص ملک دشمنوں کے کہنے پر، ان کے فنڈ پر، ان کے وسائل پر اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا رہے گا. یہ کہتا ہے کہ ڈی جی آئی سے جو کیوں پریس کانفرنس کی، اور تو اتنا جھوٹ بول بول کے تو نے ملک کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، تو کوئی تو آگے جو گواہ آگے بتائے گا نا کہ تو کر کے آ رہا ہے حرکتیں. بات تو ٹھیک ہے، غلط بات تو نہیں کی اس نے ڈی جی آئی سے نے. اور رات کو آ کے ترلے کرتے ہو، صبح جا کے جھوٹ بولتے ہو، اسی کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ وہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے. تم ان کے جو ہے وہ عجیب عجیب نام رکھتے ہو، کبھی نیوٹرل، کبھی جانور، کبھی وہ کیا کیا کہتے ہو. تو اگر ایک آدمی آ کر بتا رہا ہے کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو اور تم منہ پہ جھوٹ بول رہے ہو، تو تمہیں آگ لگ گئی کہ پریس کانفرنس کی اس نے. آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں کرنی چاہیے پریس کانفرنس، کسی فوجی افسر کو پریس کانفرنس طرح کی نہیں کرنی چاہیے. لیکن کسی جھوٹے کو بے نقاب کرنے کے لیے، بھائی میں تو گواہ نہیں ہوں نا ان باتوں کا، جو گواہ ہے وہی بتائے گا کہ تم نے حرکتیں کیا کی. اور آج بھی ایک طرف اس فوجی افسر کا نام ایف آئی آر میں ڈلانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے ایک بندے کی وہ ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں، وہ کلپ ریلیز کر رہے ہیں، اس کو ایک طرح سے ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی کرو، معاملہ سیدھا کرو. عمران خان اس وقت فرسٹریٹڈ ہے، پاگل پن کی انتہا پر ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر کے ایسے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس ملک کی ہر گلی کوچے میں خونریزی ہو، خدا نہ کرے، اور لوگ آپس میں دستوں کرے ہوئے. مجھے امید ہے کہ جو لوگ عمران خان کی گمراہی کا شکار ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی گمراہی سے نکلیں گے، اور جو اپنی بچوں کی گمراہی کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ چیزیں عمران خان کے حق میں کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ بچوں کی گمراہی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں کریں جس کا نقصان ملک کو پہنچے. میں میڈیا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جتنی سینسیٹیو آپ ہمارے لیے ہوتے ہو نا، اپنے آپ کو آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ 1% عمران خان کے لیے بن جاؤ. وہ جب سب کو کہتا ہے کہ بھائی ایک چینل کو چھوڑ کے سارے کرائے کے ٹٹو ہو، تو کوئی سوال تو کرے اس سے کہ بھائی اس کے پاس کیا ثبوت ہے. جب وہ کہتا ہے کہ جی باہر سے پیسہ آتا ہے میڈیا کے پاس، اینکرز کے پاس، کوئی ثبوت تو مانگو اس سے. نہیں دیتا تو جس طرح اوروں کے بائیکاٹ کرتے ہیں وہ اس کو بھی بائیکاٹ کرو، اور اس کو بھی بتاؤ کہ بھائی تیری بکواس زیادہ کی بھی نہیں دکھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا صحیح بھائی یہ بتا دیں، میڈیا پہ تو غصہ سب سیاستدان کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی کیا، سوشل میڈیا کو کس طرح کنٹرول کرے گی؟ کیونکہ عمران خان کا جو سب سے بڑا ٹول ہے اس کی پالیٹکس کا وہ سوشل میڈیا ہے، اور حکومت اس وقت آپ کے پاس ہے، صوبائی حکومتیں 2 صوبوں کی بھی اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی، تو وہ اس کے لیے کوئی جو قوانین بنائے گئے یا مختلف قسم کی تجاویز بھی زیر غور کی، تو وہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جھوٹی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو رہی ہے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ ہی پرنٹ میڈیا پہ، اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پابندیاں ہونی چاہیے جس سے جو آئین میں دیا گیا آپ کا رائٹ آف ایکسپریشن ہے اس پہ کوئی قدر لگے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن کہیں کہیں ہمیں خود اس بات کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ کسی چینل کو بند کر دیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ چینل میں بیٹھے ہوئے لوگ خود فیصلہ کریں کہ بھائی گند کتنا دکھانا ہے آپ نے، جھوٹ کتنا دکھانا ہے آپ نے. جو کسی ایجنڈے کے تحت ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کا سبب بننا ہے آدمی، اس کو کتنا دکھانا ہے، یہ آپ طے کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. سوشل میڈیا پہ یا آپ کی میڈیا پہ دیکھیں جو چیزیں غلط چلتی ہیں اس کو روکنے کے لیے قوانین موجود ہیں، ان قوانین کا استعمال ہونا چاہیے. کوئی ایسا ظالمانہ نیا قانون نہیں بننا چاہیے جس سے صرف ایک آدمی کی وجہ سے اس قانون کو مس یوز کر کے کوئی اور فائدے اٹھائے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے. باقی دیکھیں جھوٹ بولنے کا کسی کو روک نہیں سکتے, وہ اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے, وہ بولتا رہے گا, لیکن کم از کم آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ کتنا جھوٹ اخبار میں چھپنا چاہیے, کتنا ٹی وی پہ چلنا چاہیے, وہ کریں. باقی سوشل میڈیا ظاہر ہے لوگ آزادی سے چلاتے چلائیں, لیکن جھوٹ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں بے نقاب ضرور ہوتا ہے. دو صوبوں کے مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے جتوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, سڑکیں بند کی ہوئی ہیں, ان کی ضلعی انتظامیہ وہاں کی پولیس مکمل ان جتوں کے ساتھ ہے. کیا پاکستان کے آئین وفاقی حکومت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ متبادل کوئی راستہ تلاش کریں, چونکہ لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے؟ آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں چیزیں اگر صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر چلی جائیں اور وہ نہ کر سکے کنٹرول, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن میں اس بات کا بالکل حامی نہیں ہوں کہ فوری طور پر کوئی ایسا سخت ایکشن جو ہے کسی صوبائی حکومت کے خلاف وفاقی حکومت لے. یہ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کو ان فسادیوں نے مشکل میں اور تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, ان لوگوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں, اور یہ فسادی جہاں بھی آپ دیکھیں یہ کوئی درجنوں میں ہوتے ہیں, 100-200 ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں. تو ان کے خلاف وہ لوگ خود ہی نمٹ سکتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر صورتحال کی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ یقیناً مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی اس پہ کارروائی کی ضرورت ہے. 5ویں ملاقات تھی ایم کیو ایم کی, عمران خان تو بہت ہو گیا, کیا اس پر سب سے بڑا مسئلہ مصیبت ہو رہی ہے. اب ہم سب سولوشن کی طرف بھی آتے ہیں, مسئلوں کو ہٹا دیتے ہیں. 5ویں 6ٹھی ملاقات تھی, کیا طے پایا؟ آج بھی جو کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ لوگ ایک مشاورتی اجلاس ہے, کل کے جو فیزز چل رہے تھے آپ لوگ کے میٹنگز کے ایم کیو ایم کے ساتھ, کیا ہونے جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے؟ کیا ایم کیو ایم بالکل اب ایک ڈیسیشن لے چکی ہے اور آپ کیا دینے جا رہے ہیں؟ اس میں نے سنا ہے کہ سندھ حکومت میں بھی اتحادی بننے جا رہی ہے, کیوں کیا اس کو بھی کچھ وضاحتیں دے جا رہے ہیں؟ آپ کی وزارت بھی خبریں میں بتائیے. ماضی میں آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم کیا تو بلیک میل ہوتے رہے ہیں, ابھی اس بار بلیک میل ہو رہے ہیں یا وفاقتی پالیسی اپنا رہی ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم نے موجودہ وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ایک معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ساتھ کیا. حالانکہ وہ سندھ حکومت میں اتحادی نہیں ہے, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ فی الحال جتنی میٹنگز ہوئی ہیں کسی میٹنگ میں ایم کیو ایم نے صوبائی حکومت کا حصہ بننے کا مطالبہ نہیں کیا, اور جو چیزیں آپ نے چلائی ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد تھی. دوسری بات یہ کہ اس معاہدے میں جو چیزیں طے ہوئی ہم ان پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں, اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو مطالبے ایم کیو ایم نے اس میں رکھے ہیں اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر ہمیں کوئی اختلاف ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جعلی ڈومیسائل جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے, تو اس پہ تو ہم پہلے سے خود بھی کام کر رہے تھے, کمیٹی بھی بنی, کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی, اور کیبنٹ کی کمیٹی بنی, اس نے بھی اپنی رپورٹ دے دی ہے, تو یہ غلط بات نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ 60-40 کا جو کوٹا سسٹم ہے صوبہ سندھ میں اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, نافذ ہونا چاہیے, جائز بات ہے, بالکل ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے, ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے, صوبہ سندھ کے جو لوگوں کی گنتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے, ہم بھی اس پہ لڑتے رہے ہیں, پچھلی مردم شماری میں بھی لڑتے رہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. ایم کیو ایم اگر یہ کہتی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس میں ہم سے مشاورت کر لی جائے, بالکل کوئی غلط بات نہیں, اسے کر لینی چاہیے. ایم کیو ایم نے اگر یہ کہا کہ جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت لوکل گورنمنٹ کے قانون میں ترمیم ہونی ہے, سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل نہیں کیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس فیصلے کو مان لیا. ہم بھی چاہتے تھے کہ اس فیصلے کی روشنی میں ہم ترمیم کریں, اس پر ہم نے بات چیت کی, اور اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کافی پیش رفت ہوئی ہے, اور کہیں بھی کوئی ایسی چیز مجھے ذاتی طور پر نظر نہیں آ رہی کہ ہم کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی ایم کیو ایم کے راستے الگ اور ہمارے الگ ہیں.
ہم بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, ہوتی رہیں گی, اور آپ جو ٹی وی پہ چیزیں چلاتے ہیں تھوڑا سا ریکنفرم کر لیا کریں, بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں. میئر اس میں جو معاہدہ ہوا تھا آپ کا, اس کے اندر جو ہے کراچی کا جو میئر تھا وہ متفقہ طور پہ لانے کا کہا گیا تھا. معاہدے میں یہ کہیں نہیں. کل صاحب نے کہہ دیا نا کہ حیدرآباد کے لیے کراچی کا بھی لے لیں گے, تو یہاں بھی اتفاق ہے. دیکھیں میئر جو ایڈمنسٹریٹر کی بات آپ ایڈمنسٹریٹر کی جو بات کر رہے ہیں, اس میں اس وقت جو ایڈمنسٹریٹرز لگائے ہوئے ہیں اس میں الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹرز نہیں ہیں, اور جب تک الیکٹڈ میئر آئیں گے یا چیئرمین آئیں گے اس وقت تک انہوں نے کام کرنا ہے. اگر اس میں کسی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے, کنسنسس ہو جاتا ہے, تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. لیکن پچھلے 6-7 مہینے تو ہو گئے ہیں ایم کیو ایم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنی ہے, لیکن کوئی ایسی صورتحال اس وقت تو پیدا نہیں ہوئی. اگر کوئی بات آگے ہوگی تو پھر آپ کو بتا دیں گے. سعید بھائی یہ بتائیں کہ جو عمران خان پر جس حملے میں آپ ڈرامہ قرار دے رہے ہیں, بہرحال سپریم کورٹ کے حکم پر ان پنجاب حکومت نے اس معاملے کی ایف درج کرائی, پنجاب پولیس نے. اب عمران خان نے پنجاب پولیس کے بھی اس عمل کو مسترد کر دیا ہے, اور جس نے حکم دیا اس کو بھی ماننے کی, کیونکہ حکم تو بہرحال سپریم کورٹ نے دیا ہے, تو عمران خان کا یہ عمل سپریم کورٹ کو بھی نہ مانو اور پنجاب حکومت کو اور اس کو بھی نہ مانو, دونوں کو نہیں مانتا. اچھا اسی میں شامل کر دیتے ہیں, آپ نے بہت سارے واقعات معاملات دیکھے ہیں, بی بی شہید کا ضم دھماکہ ہوا اور صبح میں ایف آئی آر ہو گئی, یہ جو لیٹ ایف آئی آر میں اس سے پہلے بھی اسی کو پہنچے گا. دیکھیں بدقسمت واقعہ جو کراچی والا ہوا تھا 18 اکتوبر والا, پھر 27 دسمبر والا پنڈی والا, ان دونوں واقعات کے وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور وہاں دوسری حکومتیں تھیں, اور انہوں نے اپنی مرضی سے ایف آئی آر کاٹ دی تھی. یہاں سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے کہ جس صوبے میں واقعہ ہوا وہاں پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے, اور ایف آئی آر جو ہے وہ ان کے چیف منسٹر تھے, آئی جی تھے, سب کچھ ان کے تھے. اس کی کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, اور ایف آئی آر ایک کٹ گئی ہے. جہاں تک عمران خان کے نام ماننے والی بات ہے, دیکھیں میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہر ایشو کو بنیاد بنا کر اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر عمران خان اس واقعے کی ٹرانسپیرنٹ تحقیقات میں سنجیدہ ہوتا تو میرا یہ خیال ہے کہ جب فائرنگ کرنے والا بندہ پکڑا گیا, آپ کی تحویل میں ہے, آپ کی حکومت کی تحویل میں ہے, پولیس کی تحویل میں ہے, اس سے اچھا موقع آپ کے پاس نہیں تھا کہ آپ اچھی تحقیقات کے نتیجے میں اس کے پیچھے جو بھی لوگ تھے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے. اس نے یہ کوشش بالکل نہیں کی, اور عمران خان نے بلا کسی ثبوت کے اور کسی شہادت کے بغیر اس نے 3 ذمہ دار لوگوں کے نام لے لیے, اور اس کو پتا تھا کہ میں جب اتنی غیر ذمہ داری کی بات کروں گا تو اس قسم کی ایف آئی آر درج ہونے میں مشکلات ہوں گی. لیکن کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح سے جس کو چاہیں اس کے اندر گھسیٹتے اور ڈالتے ہیں. اس کو پتا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس ایشو کو خراب کرنے کی کوشش کی. پھر اگر آپ کی 2 ٹانگوں میں 4 گولیاں لگ گئی ہیں اور آپ اس کا ایم ایل او بھی نہیں کرا رہے اور کسی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے اس کا علاج بھی نہیں کرا رہے ہیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے جو نہیں کیا اس نے اب تک, تو اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے کہ ان ملزموں کو ہوگا جو کسی بھی طرح سے اس دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہیں. تو عمران خان خود, اگر میں تو اس کو جان بوجھ کے کہوں گا, ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ اس کیس میں, اس واقعے میں جو ملوث کردار ہیں, جو اصل کردار ہیں, ان کو وہ فائدہ پہنچائے اور ایک گرے ایریا بنا کے گرے سچویشن پیدا کرے اور اس میں انشڈ لوگوں کے اوپر الزام لگا کے ان کو دباؤ میں ڈال کے اپنے غلیظ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے. اب میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو سو کارڈ لانگ مارچ تھا اس کا نام بدل کے ٹانگ مارچ ہو جانا چاہیے. اور یہ ٹانگ مارچ جو ہے, ابھی ایک آدمی کہہ رہا ہے منگل سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے بدھ سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے جمعرات سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے وزیر آباد سے شروع ہونا ہے, ایک کہہ رہا ہے پنڈی سے شروع ہونا ہے.
اب یہ ٹانگ مارچ پتہ نہیں کہاں سے شروع کریں گے, کہاں پہ اس کو پہنچائیں گے, لیکن یہ ٹانگیں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی, کیونکہ کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کی 2 ٹانگوں میں 4 گولیاں جو لگی ہیں وہ نہیں ہیں, اور یہ جھوٹ ہے. یہ اسی طرح کی کہانی ہے جس طرح کی سائفر کی کہانی تھی, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سائفر پہ رکھا ہوا ہے, یہ بھی بے رکھا ہے. یہ ہے کہ عمران خان جب ہاسپٹل میں گیا تو اس کا خون کی ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا, تو اس کی رپورٹ بھی آپ کے پاس نظر میں گزری ہوگی کہ اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ کیا آیا تھا, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سے کہ آپ جو ہے وہ اس پر آئین شکنی کا مقدمہ درج کریں. یہ تو آپ پریس کانفرنس میں مطالبہ کر رہے ہیں, کیا سندھ حکومت تحریری طور پر بھی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرے گی یا کہ آپ آئین شکنی کا مقدمہ درج کریں؟ دیکھیں, پہلی جو بات آپ نے کہی, میں نے وہ بلڈ رپورٹ دیکھی نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے بلڈ رپورٹ کیے بغیر کہ عمران خان کے خون کے ٹیسٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہوا تھا شاید, وہ جو ادھر امریکہ میں کوئی ہوا تھا شاید, وہ رپورٹ ہے نا ڈی این اے کی وہاں امریکہ میں. بتا دیں سر. ہاں میں تو بولتا رہتا ہوں, نہیں کنفرم کر رہا ہوں سر, ٹیسٹ کوئی شاید ہوا تھا اس کا, ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تھا. اس کے بعد اس نے کان پکڑ لیے کہ شوکت خانہ کے علاوہ کہیں کوئی ٹیسٹ نہیں کرا. تو آپ دیکھ لیں بھائی, ہم سب آپ جتنے بیٹھے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم فٹ ہیں کہ نہیں ہے, کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے. عمران خان کا کوئی نکالے کہ 70 سال عمر ہوگی, ادھر کو رہتا ہوگا ٹیسٹ ہے. یہ شوکت خانہ کے علاوہ یہ اور بھی نہیں کراتے. سوال تو وہ اٹھتا ہے, اور وہاں ڈاکٹر بھی جو فیصل سلطان ہیں وہاں پہ ہیں, تو میرا خیال ہے کینسر بھی ماہر ہوں گے, مجھے نہیں پتا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں, لیکن وہ اچھا, لیکن وہ آرتھو کے بھی بن گئے, ابھی آرتھو کے بھی ہو گئے, ہاں کورس کر دیا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کئی باتوں کو صحیح ثابت کرتی ہیں. میں تو کہتا ہوں اس کو گرفتار کرو, 1 ہفتہ کسی سے ملنے مت دو, اور صرف کھانا دو اس کو بس. اچھا نہیں, کھانا اچھا دے اس کو, باقی خوراک اور اس کی جگہ بند کر دیں. ٹیسٹ تو خود ہی کرائے گا جب کرتے گا تو. تھینک یو ویری مچ. سنجے کہہ رہا فرینکلی اسپیکنگ میں نے ابھی بات نہیں کی ہے ڈپارٹمنٹ سے, لیکن دیکھیں اگر تو مطالبہ جائز ہے تو اس پہ ضرور کنسیڈر کیا جانا چاہیے, لیکن اگر مطالبے میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے تو ہمیں کو سمجھانا چاہیے دوستوں کو جو اسٹرائک کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو صحت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, سرکاری ملازم ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کو اپنے مطالبات کے حل کے لیے یا ڈیمانڈس کے لیے ہڑتالیں نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس کا نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں, جو پتہ نہیں کتنا سفر کر کے ہاسپٹل پہنچتے ہیں, اس امید پر پہنچتے ہیں کہ ان کے پیاروں کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی, ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ غیر انسانی عمل ہوتا ہے کہ آپ وہاں موجود ہوں اور ان کا علاج نہ کریں. علاج آپ کو کر لینا چاہیے, پروٹیسٹ کرنے کے اور بہت سارے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ.